अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, इसमें अक्सर आपने सुना होगा कि वुज़रा और जो दूसरे लोगों को ज़ाहिर है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स हैं उनको अक्सर औकात बुलाया जाता है, लेकिन ये बहुत कम सुनने को मिलता है कि एक गैर मुल्की सफ़ीर जो हैं वो पार्लियामान की किसी भी कमेटी के सामने पेश हों। लेकिन इस हफ्ते हमने देखा कि एक ऐसा वाक़या ज़रूर पेश आया जब इराक़ के सफ़ीर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस उसके सामने पेश हुए, और उसके पेश होने की क्या वजूहात थी ये हम आगे चल के आपको बताएंगे। तो शहबाज, ये मेरे ख्याल में डेवलपमेंट है। यूजली आपको पता है कि वज़रा का पेश होना या किसी और जो डिपार्टमेंट के हेड्स हों या लोग हों उनका इस तरह की कमेटीज़ में पेश होना एक नॉर्मल बात है। ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट जो है वो बुनियादी तौर पर ओवरसाइट करती है जितनी एग्जीक्यूटिव की जो भी मामलात हैं। तो ये जो इराक़ के सफ़ीर ग़ालिबन जुमेरात के रोज़ सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ये वहाँ पे पेश हुए हैं, ये क्यों पेश हुए हैं? सुना है कि ये अपनी कोई शिकायत लेकर गए थे, वो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। कामरान, उस दिन दो चीज़ अनयूजुअल हुई। एक तो इराक़ के सफ़ीर का वहाँ पे आना और दूसरा गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर रज़ा बाकिर का ना आना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि गैर मुल्की सफ़ीर को वहाँ पे आना पड़ा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी कंप्लेंट थी, उसके ऊपर आना हुआ। उनकी कंप्लेंट ये थी कि इराक़ी एम्बेसी जो पाकिस्तान में है इस्लामाबाद में, उसका एक बैंक अकाउंट है हबीब बैंक लिमिटेड में। तो वो जो बैंक अकाउंट है वो डॉलर में है, उसको डॉलर में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उस बैंक अकाउंट को ऑपरेट नहीं उनको करने दे रहा, जो कि इराक़ी सफ़ीर के बकौल ये खिलाफ वर्जी थी। 1971 का एक मुआहदा है बिटवीन पाकिस्तान एंड इराक़ कि दोनों कंट्रीज रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर वहाँ पे अपने जो अकाउंट्स हैं वो ऑपरेट कर सकती हैं डॉलर करेंसी के में। इस केस में इनको प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इस अकाउंट के अंदर उनका $10 मिलियन इराक़ी एम्बेसी का पड़ा हुआ है, वो उनको विड्रॉ नहीं करने दिया जा रहा, और उसके साथ $1 मिलियन का कैश जो है वो इराक़ी एम्बेसी के पास है, और वो जो $1 मिलियन का डिपॉजिट है डॉलर का वो जो HPL बैंक है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इसी के रेजोल्यूशन के लिए उनको वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी में आना पड़ा, विच वाज क्वाइट अनयूजुअल। और वहाँ पे जो डिस्कशन हुई कामरान, उससे एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एट फॉल्ट। एक बहुत ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी पाकिस्तान के लिए उस दिन कि एक ऐसे काम के लिए एक सफ़ीर को आना पड़ा जो उसका राइट है और इंटरनेशनल जो आपकी कन्वेंशन होती है उसमें वो सिक्योर्ड है, तो उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता था। और इसी सिचुएशन की वजह से वहाँ पे जो इवन के सेनेटर्स थे फ्रॉम ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, वो कोई भी स्टेट बैंक उसको डिफेंड नहीं कर रहा था। जब ये बात HPL के लोगों से पूछी गई कि आप क्यों अकाउंट उनको ऑपरेट नहीं करने दे रहे, तो HPL के वहाँ पे जो नुमाइंदे आए हुए थे उन्होंने कहा जी हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये एक फॉरेक्स मैनुअल उन्होंने कहा जी स्टेट बैंक का है, उसके तहत हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मना किया जो एम्बेसीज हैं वो फॉरेन करेंसी में डील नहीं कर सकती। उन्होंने जो अपनी डीलिंग करनी है वो करेंगी रुपए के अंदर, अगर फॉरेन करेंसी में वो डीलिंग होगी तो उसकी उनको इजाज़त नहीं है। उन्होंने इस वक्त जो प्रॉब्लम ये है कि जो इराक़ी एम्बेसी है जो वीज़ा फ़ी लेती है वहाँ पे, जो ज़ायरीन आपको पता है इराक़ में बहुत ज़्यादा जाते हैं, वो डॉलर्स में लेती है, तो जो ओवर द काउंटर वो जाके डॉलर जमा करवाते हैं वो आगे इसको लेना नहीं चाहते, तो जिसकी वजह से वहाँ पर उनको मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जब बात आगे बढ़ी तो वहाँ पर फिर एक इंसिडेंट भी उस दिन हुआ। जो कमेटी के चेयरमैन थे सेनेटर तलहा महमूद साहब, उनको थ्रेट करना पड़ा कि मैं गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गिरफ्तार करवाऊंगा। क्यों गिरफ्तार करवाऊंगा, ये नौबत क्यों पहुंची कि जब से स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग हो रही है, हार्डली शायद एक आध मीटिंग में या किसी भी मीटिंग में गवर्नर खुद तशरीफ नहीं लाए, और चूंकि उस दिन वाकया इतना बड़ा था कि एक एम्बेसी के सफ़ीर को वहाँ पे आना पड़ा, एक मुल्क के सफ़ीर को आना पड़ा, तो वहाँ उस दिन भी गवर्नर मौजूद नहीं थे, तो बात वहाँ पे उनके खिलाफ मोशन मूव करने तक पहुंच गई। गवर्नर जो हैं वो खुद तो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी चाहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट बहरहाल एक मुंतखब ईवान है, सुप्रीम बॉडी है, और उसके सामने अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाहते। ज़ाहिर है ये एक अलग डिबेट है। अब सवाल इसके अंदर ये है कि वजह क्या है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने या उनके नुमाइंदे ने ये रीज़न बताई कि क्यों इराक़ी एम्बेसी को जो उनका अपना पैसा है, अपना अकाउंट है, उनको ऑपरेट करने नहीं दिया जा रहा। ज़ाहिर है कि ये इराक़ी मुल्क है ना, इराक़ मुल्क का है, कि उसके अंदर कोई ऐसी कोई इलीगैलिटी तो नहीं हो रही होगी। हर जो मुल्क की एम्बेसी है वो अपनी अकाउंट मेंटेन करती है। कोई वजह पता चली कि क्यों उनको ये अकाउंट ऑपरेट करने नहीं दिया जा रहा? चूँकि उस दिन डॉक्टर रज़ा बाकिर तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, ना कोई डेप्टी गवर्नर मौजूद था, ना कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मौजूद था,
تو ایک ڈائریکٹر لیول کا آفیسر تھا وہاں پہ, ان کی بات کمیٹی نے نہیں سنی. کمیٹی اسی چیز کے اوپر ہی برہم ہو گئی کہ جی گورنر صاحب کو تشریف نہیں لائے, لیکن اس کے اندر جو دو چیزیں لگ رہی ہیں, اب اس میں کون سی بات ٹھیک ہے یہ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہی بتائے گا. ایک اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح ملک کے اندر جو حالات اس وقت چل رہے ہیں, ہمارا روپیہ جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے اگینسٹ دا یو ایس کرنسی, تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اوور دا لاسٹ فیو ویکس اینڈ منتھس انہوں نے کافی ریسٹرکشنز لگائی ہیں ڈالر اکاؤنٹس کے اوپر آپریٹ کرنے میں. تو ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کیونکہ جو وہاں پہ ویزا فی پے ہو رہی ہے وہ ڈالرز میں ہو رہی ہے, اور ڈالر ہی آگے جا کے ڈپازٹ ہو رہے ہیں بینک کے اندر. تو ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو اسٹیٹ بینک ہے وہ اس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہ رہا ہے. یاد رکھیے یہ جو پرابلم آ رہا ہے نا عراقی ایمبیسی کو, یہ مارچ 2021 سے آ رہا ہے. مارچ 2021 سے پہلے ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا. تو یہ کوئی ریسنٹ واقعہ ہوا ہے جس کے بعد ان کو یہ کرنا پڑا. دوسری کہیں فیٹف کا معاملہ تو نہیں ہے اس کے اندر؟ فیٹف کا میرا خیال اس میں ایز سچ کوئی معاملہ ہونا تو نہیں چاہیے, کیونکہ ایک ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, ویزا فی وہ لیتے ہیں جو وہاں پہ وزٹرز جانا چاہتے ہیں عراق میں, اور وہ ڈپازٹ کروا دیتے ہیں. ایف اے ٹی ایف کی کوئی ریگولیشن کا مجھے ایز سچ کوئی پرابلم لگ نہیں رہا, نہ ہی وہاں پہ جو عراقی سفیر تھے ان کی طرف سے اس قسم کی کوئی ذکر کیا گیا. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ میں اس وقت مجبور ہوں اور میں اپنے ہی ملک کے قانون کے خلاف میں کام کر رہا ہوں, اور مجبوری ان کی یہ ہے کہ عراقی جو ایمبیسی ہے وہ $10,000 سے زیادہ وہ کیش ان ہینڈ نہیں رکھ سکتے. تو بائی آل مینز ان کے پاس $1 ملین سے زیادہ کا اس وقت پیسہ جو وہ بینک میں ڈپازٹ کروانا چاہ رہے ہیں, اور بینک ہیں وہ جو ڈپازٹ لینا نہیں چاہ رہے. حالانکہ مزے کی یہ بات ہے, بینک جو ہے وہ تو انکریج کرتے ہیں کہ آپ ڈپازٹ کروائیں پیسے, اور اگر وہ ڈالرز میں ہوں تو وہ تو بسم اللہ جتنے زیادہ کروائیں اتنا اچھا ہے. حالات لگ رہے ہیں. اچھا کامران, وہ اسٹیٹ بینک کا ذکر ہے, ہم آگے بڑھتے چیز کا ذکر کرتے ہیں, پھر آپ نے بھی بات کرنی کہ جس طرح کے ہمارے یہ پرابلمز آ رہے ہیں اس کا کچھ امریکہ سے تعلق تو نہیں ہے, وہ باقی چیزیں بھی ہیں. کل ہم نے جب خبر ڈسکس کی تھی اس کی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو انٹرسٹ ریٹ انکریز کیا تھا, ایک چیز پہ ہم زیادہ فوکس نہیں کر پائے تھے, وہ یہ تھی کہ جو اگلی مانیٹری پالیسی کی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے وہ 14 دسمبر کو ہو رہی ہے. ہم نے اس کا سرسری ذکر تو کیا تھا, تو اب یہ ایک بڑی یونیک سی چیز نہیں, اب ہمیں وہ لگ رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک کر کیا رہا ہے. 1 ماہ کے بعد ہی, 1 ماہ کے بعد بھی نہیں جی, 14 دسمبر, آلموسٹ 3 ہفتوں کے بعد. 3 ہفتوں کے بعد تو لگ ایسے رہا ہے کہ وہ جو آئی ایم ایف کی جو شرط تھی کہ آپ نے شرح سود کتنے اضافہ کرنا ہے وہ زیادہ ہے, بجائے کل تک تو ہمارا یہ خیال تک شاید یہ 1.5% تھا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کر دیا ہے. تو لگتا ہے کہ انکریز زیادہ ہے, تو پیٹرول پرائسز کی طرح 15 دن بعد والا مطلب کہ 14 دسمبر کو جو میٹنگ ہوگی تو ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مزید جو ہے وہ شرح سود کو اوپر جائے. تو لیٹ سی. اور اگین جس طرح کل بھی ہم نے بات کی تھی, اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ شرح سود بڑھانے سے مہنگائی کم ہو جائے گی, وہ پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں ایسے لگتا نہیں. اب جو آپ پہلے جو ذکر کر رہے تھے کہ یہ عراقی ایمبیسی والے واقعے کا بھی آپ نے ذکر کیا, اصل میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے مشکلات میرے خیال میں بڑھ رہی ہیں, اور ایک ظاہر ہے کہ جو ڈفرینٹ مینز ہوتے ہیں. اب حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کی جو بریفنگ ارینج کی گئی پارلیمنٹ کے اندر, اس کے اندر بھی یہ موضوع زیر بحث آیا, اور وہ یہ تھا کہ پاکستان کو امریکہ اور چین کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں کیا توازن رکھنا چاہیے, یا جو موجودہ حالات ہیں اس میں ہمیں چین کے کیمپ میں چلے جانا چاہیے. اب اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے جو وہاں پر پارلیمنٹیرینز کو بتایا گیا, جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں, کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم چین کے کیمپ میں جاتے ہیں, ظاہر ہمارے اسٹریٹجک تعلقات تو چین کے ساتھ ہیں, لیکن باقاعدہ طور پر ہم اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں, امریکہ اور جو اس کے اتحادی ہیں ان کی طرف سے ہمیں سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور وہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے, وہ ہمیں آئی ایم ایف کے ذریعے, دوسرے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ذریعے, فیٹف, اور ایون کہ یہاں تک کہا گیا کہ جو پاکستان جو اپنی ایکسپورٹس کرتا ہے خاص کر کے ایگریکلچرل پروڈکٹس, اس کے اندر بھی امریکہ ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کر سکتا ہے کہ اگر ہم نے چین کے کیمپ میں شمولیت کی. اس وجہ سے وہاں پر ان کا اتفاق رائے تھا جو فیصلہ کرنے والے ہیں کہ ہمیں توازن مینٹین کرنا ہے, امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بھی بہتر رکھنا ہے, اور چین کے ساتھ تو ہمارے تعلقات اچھے ہیں ہی ہیں. تو کہیں اور دوسری ایک اور بات کہ اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ اس وقت جو ہمارے تعلقات کی نوعیت ہے امریکہ کے ساتھ وہ ایٹ دا لوئسٹ ایب ہے, تعلقات بہت زیادہ خراب ہیں. اور ایک موقع پر یہ بھی ظاہر سوال جواب ہوئے کہ کیا پاکستان کے اوپر امریکہ پابندیاں بھی لگا سکتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ اس کے بہت کم امکانات ہیں, لیکن اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے ڈفرینٹ طریقوں سے, آئی ایم ایف کے ذریعے, فیٹف کے ذریعے, اور جو دوسرے ان کے پاس امریکہ کے پاس جو مینز ہیں تھرو انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ فائنینشیل ہوں اور ادروائز. تو ہمیں اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا چاہیے کہ آلریڈی ہمارے لیے اتنے پرابلمز ہیں, اور اگر ہم
اس طریقے سے جو یہاں پہ فورن میشنز ہیں ان کو ہی اگر ان کے اکاؤنٹس آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو ہمارے لیے تو مسائل آپ مزید کے بڑھتے کہنے جائیں کا گے. مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو اس وقت کام کر رہا ہے وہ کہیں جو فورن کنٹریز ہیں ان کا پولیٹیکل ایجنڈا تو فارورڈ نہیں کر رہا یا ان کا فورن پالیسی کا ایجنڈا, کیونکہ اس قسم کی شکایات ہم تک پہنچی ہیں کہ کچھ امپورٹرز درآمد کنندگان اور جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں وہ بھی اس چیز کی کمپلین کر رہے ہیں کہ کچھ کنٹریز کو کے ساتھ تجارت کرنے کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈسکریج کر رہا ہے. اچھا, دس از ویری ویری کروشل پوائنٹ کہ یہ ایک ایسی ایک چیز نئی سامنے آ رہی ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے, کس حد تک ٹھیک ہے کس حد تک غلط ہے. اسٹیٹ بینک کو اس کے اوپر اپنی جو پوزیشن وہ بالکل کلیریفائی کرنی چاہیے کہ کیا کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ مخصوص ممالک کے ساتھ تجارت کو انکریج کیا جا رہا ہے اور کچھ مخصوص ممالک کے ساتھ تجارت کو ڈسکریج کیا جا رہا ہو. تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر ہم آگے جا کے بھی بات بھی کرتے ہیں. بالکل, اس میں ہم ایک کسی بزنس مین سے بات بھی کریں گے جن کا دعویٰ ہے کہ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ چند ممالک کے ساتھ کاروبار یا تجارت کرنے میں کچھ ریسٹرکشنز عائد کی جا رہی ہیں. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ہمیں سلیم مانڈوی والا صاحب جوائن کریں گے. فائنانس میں رہ چکے ہیں اور سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کے ممبر بھی ہیں, اور اس دن جب عراقی سفیر وہاں پہ پیش ہوئے تو وہاں پہ جو پروسیڈنگز تھیں یہ مانڈوی والا صاحب وہاں پہ موجود تھے, تو ان سے پوچھیں گے کہ اصل یہ معاملہ ہے کیا. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون پر سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب نے, سابق وزیر خزانہ اور سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کے ممبر بھی ہیں. تو بہت شکریہ مانڈوی والا صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بریک سے پہلے ہم ذکر بھی کر رہے تھے کہ یہ بڑا ان یوزول ہے کہ کوئی غیر ملکی سفیر سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے پیش ہو اور وہ کمپلین کرے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے خلاف. آپ اس میٹنگ میں موجود تھے. سب سے پہلے بتائیں کہ اس کی کیا ضرورت پڑی, کیوں عراقی سفیر کو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کے سامنے پیش ہونا پڑا, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں جی, ہے تو یہ بڑی انیوژل بات, مگر یہ ان کو اس لیے ضرورت پڑی کہ وہ بینک کو اپنے کہہ کے تھک گئے تھے, فارن افیئر منسٹری آف فارن افیئر کو کہہ کے تھک گئے تھے, اور انہوں نے مجھے بھی فون کیا آنے سے پہلے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ لکھیں کمیٹی کو, اور پھر ان کو کمیٹی میں بلایا گیا. پھر انہوں نے طلحہ صاحب کو بھی لیٹر لکھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ یہ تو صرف ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی ہے, مگر ایسے کئی ایشوز چل رہے ہیں, کئی ایمبیسیز کے ساتھ, کئی فورن ریزیڈنٹ پاکستانیوں کے ساتھ, کئی پاکستانی جو یہاں بھی ہیں جو جن کے فیملیز باہر ہیں, جن کو یہاں سے وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, اور اسٹیٹ بینک نے سب کے لیے پرابلمز کریٹ کر دی ہیں. جو شیڈیول کے مطابق لوگوں کو اجازت ہے بچوں کی ٹیوشن بھیجنا, یہ کرنا وہ کرنا, ہر چیز میں اسٹیٹ بینک بینکوں کو کہتا ہے کہ آپ ہم سے پرمیشن لیں, اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم بن چکا ہے. اور یہ اسٹیٹ بینک نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کسی طریقے سے کہ پاکستان سے باہر فارن ایکسچینج نہ جائے, اور اس سے سارے لوگ پریشان ہیں. ایمبیسی کا تو ایک ایشو آپ کے سامنے جو آ گیا ہے, دوسری ایمبیسیز کو بھی اسی قسم کی پریشانی ہے. اچھا, اس میں مانوی والا صاحب آپ نے اس دن عراقی سفیر کا موقف سنا, ایچ بی ایل کے نمائندے وہاں پہ موجود تھے, ان کی بات سنی, اسٹیٹ بینک کا موقف ایسا سامنے نہیں آیا چونکہ گورنر موجود نہیں تھے. آپ کے خیال میں اس کی ریشنلٹی کیا ہے؟ کیا واقعی یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ اب غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کی کمی ہے اور اسٹیٹ بینک کوشش ہے کسی نہ کسی طریقے سے مارکیٹ سے پیسہ ڈالر خرید کے وہ ان ڈپازٹس میں نہ ڈالا جائے, یا اس کے پیچھے آپ کو کوئی پولیٹیکل موو لگ رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کچھ کنٹریز کو آئسولیٹ کر رہا ہے اور کچھ کو نہیں کر رہا؟ نہیں, پولیٹیکل موو تو مجھے نہیں لگ رہی. یہ جنرلی ان کی اسٹریٹجی ہے کہ پاکستان سے باہر فارن ایکسچینج نہ جائے, اور مجھے یہی خطرہ ہے. دیکھیں, انہوں نے روشن اکاؤنٹ کھولا ہے فارن پاکستانیوں کے لیے جس پہ یہ 7% ریٹرن دے رہے ہیں, اور مجھے یہی خطرہ ہے کہ جو آلریڈی فارن اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں, چاہے وہ ایمبیسیز کے ہوں, چاہے وہ انڈیویجولز کے ہوں, چاہے وہ لوگوں کے ہوں, ان سے پیسے نہیں جا پا رہے. تو یہ جب روشن اکاؤنٹ والے پیسے واپس مانگیں گے تو ہم وہ کہاں سے ان کو واپس دیں گے؟ تو یہ ایک بڑا ڈینجرس ڈینجرس سچویشن ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ $10,000 ٹرانسفر نہیں کر سکتے. تو آپ نے تو بلینز آف ڈالر اکاؤنٹوں میں جمع کیے ہوئے ہیں فارن پاکستانیوں کے اور لوکل ریزیڈنٹ پاکستانیوں کے. تو یہ تو میرے ویو میں تو یہ تو بڑا ایک بڑا غلط سگنل جا رہا ہے مارکیٹ میں
کہ اسٹیٹ بینک اس قسم کے کام کر رہا ہے اور روک رہا ہے لوگوں کو پیسے بھیجنے سے بائی گیونگ اسٹوپڈ ریزن, بائی ڈیلیئنگ, بائی کریٹنگ ہرڈل ود بینک. اور سارے بینک پریشان ہیں. یہ تو حبیب بینک نے آ کے بڑا پولائٹلی کہا کیونکہ بینک انڈلج بھی نہیں ہونا چاہتے اسٹیٹ بینک کے ساتھ اور نہ ان کے ساتھ کوئی ٹسل لینا چاہتے, تو وہ بس یہی آگے کہہ دیتے ہیں کہ جی اسٹیٹ بینک سے اپروول نہیں آ رہی. اچھا سینیٹر صاحب, ہم کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فیٹف کی گرے لسٹ میں بھی ہیں اور اس وجہ سے بھی اپنے قوانین بہت سخت بھی کیے ہیں, تو کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ فیٹف کے گرے لسٹ میں ہونے کی وجہ سے بھی یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس طرح کی ریسٹرکشنز لگا رہا ہے؟ دیکھیں, فیٹف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارے ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں, یہ سارے سب اکاؤنٹس کی KYC کی ہوئی ہے بینک نے. دے نو دا کسٹمر, دے نو دا سورس آف ڈپازٹ. فیٹف جو چیزیں ڈسکس کر رہا ہے وہ یہ ڈسکس کر رہا ہے جو اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے ہیں جن کا کوئی بیس نہیں ہے, جن کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے, جو اس قسم کی تنظیمیں جو اکاؤنٹوں میں پیسے ڈال رہی ہیں اور منی لانڈرنگ کر رہی ہیں, ان کے مطابق ان اکاؤنٹس کے ساتھ فیٹف کا کوئی ایشو نہیں ہے, بیکاز دے آر آل بینگ ہینڈلڈ تھرو پراپر بینکنگ چینل اینڈ دے آر آل ڈکلیئرڈ اینڈ پراپرلی اوپنڈ اکاؤنٹس. ان کے ساتھ کوئی فیٹف کا ایشو نہیں ہے. اور اگر یہ ایکسکیوز اسٹیٹ بینک دیتا بھی ہے کہ جی فیٹف یہ کہہ رہا ہے, تو قطعی فیٹف نے کبھی یہ نہیں کہا. اچھا, اس میں سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب 13 اگست 2021 کو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان پریس کانفرنس کرتے ہیں اور قوم کو مبارکباد دیتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے ہائیسٹ ریزروز ہونے جا رہے ہیں, کوئی $20 ارب کے قریب. وہ ہوتے بھی ہیں ایک موقع کے اوپر, پھر واپس ابھی $16.9 ارب پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اگر ہمارے پاس $17 ارب کے ریزروز ہیں, $3 ارب شاید ابھی سعودی عرب سے بھی آ جائے, $1 ارب IMF کی قسط بھی آ جائے, تو یہ پھر ہم جو اس طرح کی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان حرکتیں کر رہا ہے, تو یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کیا وہ جو ریزروز وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں وہ مصنوعی ہے, یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور موٹیو ہے کہ عراقی ایمبیسی بھی تنگ ہے, سینیٹرز بھی تنگ ہیں, کاروباری شخصیات ہیں وہ بھی تنگ ہیں, اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں شہباز صاحب, the fact is کہ یہ ریزرو پاکستان کے نہیں ہیں, یا لوگوں کے ہیں, یا ملکوں کے ہیں, یا کسی اور کے ہیں جنہوں نے آپ کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے, آپ کی بیلنس شیٹ صحیح کرنے کے لیے آپ کو یہ پیسے آپ ان کے یوز کر رہے ہیں. ایکچولی جو آپ کے پاس لوگوں کے اکاؤنٹوں میں ڈالر پڑے وہ آپ ریزرو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. وہ کیسے آپ ریزرو کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ آپ یہ اگر ذرا 20 بلین کی بائیفرکیشن کریں نا, تو آپ کو مشکل سے 5 بلین بھی نہیں ملیں گے, اور وہ بھی ہمارے نہیں ہیں. تو باقی تو سب لوگوں کے پیسے ہیں, ان کو آپ کہاں سے ریزرو کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ کل یہ وڈرا کریں گے یہ پیسے, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ وڈرا نہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے ہوتے ہوئے, اگر آپ کو یاد ہو شہباز, کہ نواز شریف گورنمنٹ میں یہ اکاؤنٹ سارے فریز کر دیے گئے تھے اور ان کو کہا گیا تھا کہ جی ہم کوئی ڈالر نہیں دے سکتے, آپ جو ہے روپے واپس لیں. تو ہم تو یہ دیکھ چکے ہیں. اچھا, ایک اور ایشو ہے سینیٹر صاحب, وہ آپ پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی کے فورم پہ بھی لا چکے ہیں, جو اکاؤنٹس اوپننگ ہے اس میں بھی پرابلمز آ رہی, ایون کہ آپ روپیہ اکاؤنٹ بھی نہیں کھول سکتے, خاص طور پر جو پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنز ہیں. تو یہ جو ہے, کیا یہ فیٹف سے ریلیٹڈ ہے, یا اگین اس کے پیچھے بھی کچھ اور آپ کو وجوہات نظر آ رہی ہیں؟ جی مانوی والا صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں مانوی والا صاحب سے ان کو دوبارہ اگر کال ملائیں, تو یہ انہوں نے بڑی میرے خیال میں امپورٹنٹ بات کی ہے کہ یہ صرف عراقی امبیسڈر کا نہیں, بلکہ اگر باقی لوگوں کو بھی پرابلمز پیش آ رہی ہیں. مثلا بہت سے ایسے لوگ ہیں اوورسیز پاکستانیز کی انہوں نے بات کی, خاص کر کے اسٹوڈنٹس کی انہوں نے بات کی, جو پیرنٹس یہاں سے, ظاہر ہے کہ آپ کو ڈالرز میں ان کو پیسے واپس بھیجنا پڑتے ہیں جہاں بھی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو اٹس اے سیریس ایشو. اور جو حیران کن بات ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں ہے. اگر واقعی کوئی جینون ریزن ہے یا ایک کرائٹیریا جس کو فلفل نہیں کر پا رہے, تو کم از کم اس پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان غالباً اس کے اوپر میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہے جی کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ہائی رسک جورسڈکشنز ہیں, ایسی کنٹریز جن کو FATF نے ڈکلیئر کیا ہوا ہائی رسک, کیا مطلب کہ ان کا وہ یہ کہہ رہے ہیں جی اس کے تحت, ہائی رسک جورسڈکشنز کے تحت وزارت خزانہ نے ایک کوئی سرکولر ایشو کیا ہوا 2020 کا, اس کے تحت کچھ ریسٹرکشنز لگانی پڑ رہی ہیں. لیکن وہ بھی اگر آپ FATF کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں تو ہائی رسک جورسڈکشن ہے, جن کو بلیک لسٹ کہتے ہیں, وہ صرف 2 ممالک ہیں دنیا کے اندر. ایک نارتھ کوریا
شمالی کوریا اور دوسرا ایران ہے. اس کے علاوہ ہائی رسک جورسڈکشن کوئی نہیں ہے. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں عراق کے اکاؤنٹ کی, وہ تو اس میں آتا نہیں, اور اس کے بعد کچھ ممالک ایسے ہیں جو کہ گرے لسٹ کے اندر ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے. لیکن اگر ایک ان کی بات مان بھی لی جائے کہ وہ کہ جی منسٹری آف فائنانس کا لیٹ سے کہ کوئی سرکولر ہے, تو کیا منسٹری آف فائنانس ریگولیٹ کر سکتی ہے وہ ایک جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے 2010 کا, اس کے تحت نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی بنی ہوئی ہے ہماری, اور اس کے پاس یہ ساری پاورز ہیں کو ایسے وہ رولز اور ریگولیشن وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. لیکن میں نے بھی ان کا وہ سرکولر دیکھا ہے, مجھے اس سرکولر کے اندر عراق کا نام نظر نہیں آیا, مجھے اس سرکولر کے اندر کسی اور کنٹری کا نام نظر, کیونکہ جو اس کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ, ایف ایم یو, اور یہ اس سرکولر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو ہائی رسک جورسڈکشنز ہوں گی, اس کو اینٹیز ہوں گی, انڈیویجولز ہوں گے, اس کو جو ایف ایم یو ہے وہ پبلسائز کرے گا اپنی ویب سائٹ کے اوپر. تو وہاں پہ بھی مجھے عراق کا نام نظر نہیں ہے. تو یہ کچھ فرینکلی اسپیکنگ اس کی کوئی بات جو ہے. دوسرا جو کہہ رہے تھے نا کہ سلیم مانڈوی والا صاحب, کیونکہ میرے لیے یہ اس لیے بھی حیران کن تھا, ظاہر ہے کہ میں فارن افیئرز کور کرتا ہوں, کیونکہ یہ تو اگر ایشو ہے بھی اگر کسی بھی یہاں پہ غیر ملکی مشن کو, تو وہ ان کا جو اپروپریٹ فورم ہے وہ تو فورن آفس ہے کہ فورن آفس کو لکھیں کہ یہ ہے. لیکن ان سے یہ پتا چلا کہ وہ جب سارے اپنے آپشنز ایگزاسٹ کر چکے, ان کو کسی جگہ سے فورن آفس سے بھی ان کو کوئی داد رسی نہیں ملی, تو مجبوراً ان کو پھر اس معاملے کو پارلیمنٹ کے سامنے لے کے آنا پڑا. اس پہ میرے خیال میں کلیئرٹی آنی چاہیے اس پہ فردر ڈسکشن بھی کرتے ہیں اس پہ, کیونکہ ایک اور جو ایشو ہم نے کیا تھا کہ یہ صرف مانوی والا صاحب لائن پہ. سلیم مانوی والا صاحب, آپ سے میں سوال ایک پوچھ رہے تھے, آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی, کہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن کا بھی ایک ایشو آ رہا ہے, ایون کہ روپیے اکاؤنٹ پاکستان کے اندر نہیں کھل رہے. تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ آپ یہ معاملہ جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی کئی دفعہ اٹھا چکے ہیں. جی دیکھیں, اس کی پھر وہی وجوہات ہے کہ جی وہ اسٹیٹ بینک میں جی بازل رولز اڈاپٹ کیے, اور وہ اس لیے اڈاپٹ کیے ود انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز. پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن is everybody who is holding a position, you know, and if he is not holding a position, he is not politically exposed person. اب اس کو ڈیفائن پاکستان میں ایسے کیا ہوا ہے, پولیٹیشین پولیٹیکلی ایکسپوزڈ ہے, بیوروکریٹ پولیٹیکلی ایکسپوزڈ ہے, you know, کوئی بھی آدمی جس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہے وہ پولیٹیکل ایکسپوزڈ ہے. ارے بھائی دنیا میں تو یہ کہیں نہیں, آپ کسی پولیٹیکل ایگزیکٹو پوزیشن میں کوئی آفس ہولڈ کر رہے ہیں تب آپ پولیٹیکلی ایکسپوزڈ ہیں, اور انہوں نے ہر آدمی کو پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن بنا دیا. تو یہ ایک اور مذاق ہے, اور اس کو کئی دفعہ ہم نے اسٹیٹ بینک سے ٹیک اپ کیا, اور انہوں نے کہا جی ہم نے ڈائریکشن دے دی ہے بینکوں کو, مگر آپ جب بینک میں جائیں تو وہ کہتے نہیں جی سوری آپ تو سینیٹر ہیں. چلیں سینیٹر صاحب کی جو لائن ایک دفعہ پھر منقطع ہو گئی ہے. اگین یہ بھی انٹرسٹنگ ایشو ہے. اب اس کے اوپر ظاہر ہے یہ تمام معاملات ہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو یا جو بھی کنسرنڈ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی طرف سے وضاحت آنی چاہیے, کیونکہ اس طریقے سے اگر پرابلمز کریٹ ہوں گی تو ظاہر ہے کہ جب ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس یا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر مشکلات ہوں گی. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد اسی ایشو کا ایک اور ایسپیکٹ بھی ذکر کریں گے کہ کچھ جو بزنس مین ہیں جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں ان کو بھی اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے, کچھ خاص ممالک کے ساتھ وہ بزنس نہیں کر پا رہے یا مشکلات ہیں. وہ کیا مشکلات ہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کچھ ریگولیشنز کی وجہ سے پرابلمز پیش آ رہی ہیں, نہ صرف جو غیر ملکی جہاں پہ سفارت خانے ہیں ان کو اپنے اکاؤنٹس آپریٹ کرنے میں, بلکہ سلیم مانڈوی والا صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ ایون کہ جو عام پاکستانی شہری ہیں ان کے لیے بھی مسائل بڑھ رہے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ جو بزنس مین ہیں ان کو بھی پرابلمز پیش آ رہی ہیں, خاص کر کے کہ کچھ ممالک کے ساتھ بزنس کرنے کے حوالے سے رکاوٹیں ہیں. وہ رکاوٹیں کیا ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے مراد خواجہ صاحب موجود ہیں. یہ بزنس مین ہیں اور ایکسپورٹ کے بزنس سے جڑے ہوئے ہیں. تو مراد خواجہ صاحب بتائیں کہ سب سے پہلے تو آپ کیا بزنس کرتے ہیں اور آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے اور آپ اس کو کس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں؟ جی بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا. بیسکلی ہمارا جو بزنس ہے وہ چمڑے کی صنعت سے وابستہ ہے, اور اس میں کیمیکلز بھی چاہیے ہوتے ہیں, وہ بھی امپورٹ کرنے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا شعبہ ہے,
اور اس میں پرابلم کچھ عرصے سے یہ آ رہی ہے کہ چند مخصوص جن کے پیچھے ڈاٹس جوائن کریں تو وہ یہی لگتا ہے کہ پولیٹیکل ریزنز زیادہ نظر آتے ہیں. کہ مثلاً آپ دیکھیں تو رشیا، اب ریسنٹلی مجھے بینک والوں نے بتایا کہ جی ہانگ کانگ اور ترکی اس کو بھی شامل کر دیا گیا. اور جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ جی ہائی رسک، جبکہ اس کے اندر صرف 2 کنٹریز شامل ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، نارتھ کوریا اور دوسرا جو ہے ایران. خواجہ صاحب اس پہ بعد میں ڈسکشن کرتے ہیں. آپ کا ایگزیکٹلی پرابلم کیا ہے؟ آپ اگر رشیا سے کوئی چیز امپورٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی یا وایا تھرڈ کنٹری، تو اس کے اگینسٹ اگر آپ کو پیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اس میں ایشو کیا آ رہا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں. اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جی ہم کیونکہ رشیا اور پاکستان کے درمیان ڈائریکٹ بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں ہے، ہم نہ تو ایل سی کھول سکتے ہیں نہ ان کو پیمنٹس کر سکتے ہیں. تو ان کے جو ایجنٹس ہوتے ہیں، جو کہ ضروری نہیں کہ رشینز ہوں، ان کی انڈیپینڈنٹ اپنا ایجنٹس ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں جو کہ دبئی، سنگاپور یا اس طرح کی کنٹریز میں ہوتے ہیں. ہم ان کے ساتھ اپروچ کرتے ہیں اور ہماری جو لیگل جورسڈکشن ہے ٹرانزیکشن کی وہ اس کنٹری تک ہے. یعنی میں مثال دے رہا ہوں دبئی تک ہے، تو ہم نے ان کو دینا ہے. اور ان کی جو دبئی کی جو کمپنی ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی ہے، اور وہ اپنے طور پہ رشیا والوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایڈوانس پیمنٹ بھیجنی ہے نہیں بھیجنی ہے، کیا کرنا ہے، کریڈٹ لیا ہے، جو وٹ ایور. تو اس کے اندر ہم نے جو ہے ان کو پیمنٹ بھیجنی ہے دبئی تک. تو یہ ہمیں اب یہ تنگ کرنے شروع ہو گئے کہ کیونکہ جی شپمنٹ جو ہے وہ سینٹ پیٹرز برگ رشیا سے ہونا ہے، تو یہ تو ہائی رسک ہمیں اسٹیٹ بینک نے کہا ہوا ہے، مذاق بنایا ہوا ہے جی انہوں نے. تو یہ اس کے اندر پرابلمز وجوہات انہوں نے پیش کی ہیں کہ کیا، کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا نا کہ روس کے اوپر ظاہر ہے کہ امریکی پابندیاں بھی ہیں، تو کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کلیئرلی آپ کو بتاتا ہے کہ اس وجہ سے آپ نہیں کر سکتے؟ ریزن وہ کیا بتاتے ہیں؟ نہیں سر، رشتہ نہیں ہوتا. یہ جو جس کمپنی سے ہم منگوا رہے ہیں گزشتہ 20 سال سے منگوا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. جس طرح وہ آپ کے جو پہلے گیسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ جی ایک جو جینوئن پارٹیز ہوتی ہیں ان کی ہسٹری ہے اور سارا کچھ پتہ ہے، اور وہ ایک لیگل اکاؤنٹس کے ذریعے سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے اندر یہ ایسا کوئی ایشو نہیں آتا. اور ایف اے ٹی ایف میں تو پھر آپ پاکستان بھی ہے، گرے لسٹ میں تو آپ بھی ہیں. اگر ترکی جو ہے وہ ریسنٹلی آ گیا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اس کے ساتھ ہم بزنس بھی نہ کر سکیں. یعنی اس کے اندر ایکسپورٹرز کے لیے ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ای فارم. وہ ای فارم جو ہے وہ بینک جاری نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کیونکہ ہائی رسک ہے. وہی ایگزیکٹلی بات ہے کہ آپ ہائی رسک میں، اس کا مطلب ہے رشیا اور ترکی کو اور ہانگ کانگ کو. بائی دا وے ہانگ کانگ کے ذریعے ہماری جو ایکسپورٹ مین لینڈ چائنا کو ہوتی ہے وہ تقریباً پاکستان کی 50 سے بلکہ شاید 60-70% جو ہے وہ ہانگ کانگ کے ذریعے مال جاتا ہے. تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ جو صاحب کیا ہانگ کانگ کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہائی رسک کنٹریز میں آتا ہے؟ ہانگ کانگ تو نہیں ہے اس میں. جی دیکھ لیں، نہیں تو ترکی کہاں ہے اور رشیا کہاں ہے؟ مطلب آپ دیکھیں نا، ترکی کو تو ابھی گرے لسٹ میں ڈالا ہے ایف اے ٹی ایف نے، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، رشیا نہیں ہے، ہانگ کانگ نہیں ہے. اچھا اس میں خواجہ صاحب جو پرابلم ہے کیا صرف ایک بینک سے ریلیٹڈ ہے اور ایک کاروبار سے ریلیٹڈ ہے، یا اس طرح کی شکایات آپ کو مختلف بینکوں سے اور مختلف کاروباری افراد کی طرف سے بھی؟ سر میرے کولیگ پیچھے انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ جی یہ والی کمپنی کے ساتھ ہمارا بھی، کیونکہ ان کا پروڈکٹ کی کوالٹی بہت اچھا ہے، وہ کیمیکل ہے جو کہ ایکسکلوسیولی ہمارے لیدر میں ہی استعمال ہوتا ہے اور اس کا کہیں استعمال نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے بھی انٹروڈیوس کروا دیں، اور میں نے ان کو دبئی والی کمپنی کے ساتھ انٹروڈیوس کروا دیا ہے. تو ان کا جو بینک ہے ہمارا دوسرا بینک ہے، میں اس لیے نام نہیں لے رہا کیونکہ فائدہ کوئی نہیں ہے. تو ساتھ وہی پھر وہ بعد میں اسٹیٹ بینک اشارے کرے گا کہ اس پارٹی کو تنگ کرنا شروع کر دو. تو اس کے اندر ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ان کو بھی انہوں نے اپولوجائز کر دیا، حالانکہ بہت بڑا بینک ہے، اور انہوں نے اپولوجائز کر دیا کہ جی ہم. اب آپ دیکھیں ایک رشیا کی مثلا کمپنی ہے جو کہ ان کی ٹاپ 10 کمپنیز میں سے ہے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہ رشیا کی بلو چپ ٹاپ 10 کمپنیز میں سے ہے. اب آپ اس سے یہ کہیں کہ جی اب یہ بتائیں، وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے، اگر یہ اس طرح کی ریسٹرکشنز رہتی ہیں
مطلب آپ جیسے بزنس مینوں کو وہ کام نہیں کرنے دیا جاتا تو کیا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ تو پھر میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کی جو بزنس ہے لیدر کے بزنس سے جڑے جو لوگ نہیں دیکھیں بات سنیں، بات یہ نہیں ہے کہ لیدر یا کوئی بھی اس طرح کے مطلب کہ یہاں اتنی پش اینڈ پل ہوگا اور اتنے ہرڈلز کریٹ کیے جائیں گے، تو میرا مطلب ہے پھر آپ دیکھیں جو ہماری جو اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا جو بزنس ایکو سسٹم ہے اور جو ادارے جو ہیں یعنی اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں ان کا جو ماحول ہے اس سے جو ہے کاروبار فلورش کر سکتا ہے. اگر اس کے اندر جتنی کمی ہوگی اتنے آپ میرا مطلب ہے بزنس جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ ساری ڈسرپٹ ہو جائے گی. اور جس طرح آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایک ٹائم تھا کہ جی یہاں سے ٹیکسٹائل جو ہیں وہ اٹھا کے وہ بنگلہ دیش لے گئے، آج ان کی اسی ٹیکسٹائل کی بیس کے اوپر 35 سے 40 بلین ڈالر ہے اور آپ اپنی ایکسپورٹ جو ہے وہ مطلب کہ اسٹیگننٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ تو ہمیں پھر یہ مجبور کر رہے ہیں کہ سارا یہاں سے بزنس اٹھائیں، اور اگر یہ ہمیں روزانہ کہانیاں یہی سننی ہے کہ FATF اور وہ اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے. دیکھیں ہر جو کلچر ہے اس کی اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہوتے ہیں، فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ باہر سے، اور وہ بھی انگریز کے ملکوں بیوروکریٹس یا کہہ لیں کہ جو بھی ہیں ٹیکنوکریٹس، وہ وہاں سے بیٹھ کے ہمارے انٹرنل اور ایکسٹرنل ایلیمنٹس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. چلیں مراد خواجہ صاحب، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت شکریہ. میں ایک اور کامران کہ بڑی امپورٹنٹ ہے انہوں نے جو بات کہی ہے کہ پھر کیا ہم بار کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤ. یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جب اس ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ تھی تو پاکستانی صنعتیں خاص طور پر فیصل آباد سے لوگوں نے شفٹ کی ہیں بنگلہ دیش. آج بنگلہ دیش پاکستان سے کہیں زیادہ آگے بڑھ گیا ہے. اس کی پر کیپٹل انکم دیکھیں، اور اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ایک بڑا ہم نے ٹائملی یہ ایشو ریز کیا ہے. اب یہ حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جوائنٹ منسٹریل کمیشن کی میٹنگ ہو رہی ہے پاکستان اور روس کی اگلے ہفتے روس میں، اور عمر ایوب خان صاحب جو ہیں اکنامک افیئرز کے منسٹر وہ روس جا رہے ہیں. تو یہ ان کو ایشو ٹیک اپ کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ بینکنگ چینل ہو دونوں ممالک کے درمیان تاکہ ڈائریکٹ یہ چیز ہو جائے، اور دوسرا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی اپنے رولز اور ریگولیشنز کو دیکھنا چاہیے. FATF کی جو چیزیں ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے لیے اپنے کون سے نیشنل انٹرسٹ امپورٹنٹ ہیں وہ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور دیکھ کاروبار کی اگر بات کریں تو ویسے اگر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اکثر جب کوئی ایک آدھ رپورٹ آ جاتی ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں جو پاکستان اتنے درجے بہتری آئی ہے، تو یہ کاغذوں میں ہی لگتا ہے کہ پھر بہتری ہے. اس طرح کے اگر آپ چھوٹے چھوٹے باٹل نیکس ہیں تو یہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اور جو بھی کاروباری حضرات ہوتے ہیں وہ پاکستان ہوں یا کسی اور ملک کے ہوں، ان کا بنیادی مقصد جو بھی پیسہ لگاتے ہیں تو منافع کمانا ہوتا ہے. کوئی بھی اپنا پیسہ لگا کے اس کو نقصان نہیں اٹھانا چاہتا. تو میرے خیال میں اس معاملے کو سیریس لینا چاہیے. جو بھی ایکچوئل ریزنز ہیں اس کا کوئی وے آؤٹ بھی ہوگا نکالنا چاہیے. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ایک اور دعوے کی بات کریں گے جو وزیراعظم عمران خان اکثر کرتے تھے کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو پاکستان کا جو ٹیکس کلیکشن ہے اسے 4000 ارب روپے سے بڑھا کر 8000 ارب روپے تک لے کے جائیں گے. لیکن اب چیئرمین جو FBR ہے انہوں نے ایک ریالٹی چیک دیا ہے. وہ کیا ریالٹی چیک ہے، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیراعظم عمران خان اقتدار میں آنے سے پہلے یہ بہت بڑا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ 4000 ارب روپے سے بڑھا کر 8000 ارب روپے تک لے کر کے جائیں گے. لیکن شہباز سنا ہے کہ چیئرمین جو FBR ہیں اب انہوں نے ایک ریالٹی چیک دیا اور اسے تو بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ ایٹ لیسٹ مستقبل قریب میں تو ایسا امکان نظر نہیں آ رہا کہ ہم اپنی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ 8000 ارب روپے تک لے کے جائیں. کامران وزیراعظم عمران خان صاحب کے FBR کے حوالے سے 3 بڑے وعدے تھے. ٹیکس کلیکشن کو انہوں نے کہا ایک سال میں 4000 ارب سے 8000 ارب روپے پہ لے جاؤں گا. دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ٹیکس بیس ہے وہ براڈن ہوگی، ایماندار حکومت آگی اور لوگوں کا اس کے اوپر اعتبار بڑھے گا. تیسرا انہوں نے کہا تھا جو کرپٹ افراد ہیں FBR ان کو میں فارغ کروں گا. تینوں دعووں کی نفی ہو جاتی ہے. کرپٹ افراد کا میں سب سے پہلے بتا دیتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھے جو بھی FBR کا بندہ بیٹھنا چاہے میں انگلی رکھ دوں گا، مجھے سامنے لسٹ رکھ دیں کہ یہ بندہ، اس کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ ہے، یہاں پہ اس کی انویسٹیگیشن پڑی ہوئی ہے، یہ اس کی انکوائری پینڈنگ ہے. تو وعدہ نمبر 1 فیلڈ. اچھا وعدہ نمبر 2 جی ہم اس کی ٹیکس کلیکشن بڑھا کے 8000 ارب روپیہ کر دیں گے.
डॉक्टर मोहम्मद इशफाक, चेयरमैन FBR, ये 7वें बाय द वे चेयरमैन हैं FBR के। पिछले 3 साल में जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने लगाया है उनको, तो उन्होंने एक बड़ी कैंडिड टॉक की। एक उनका पब्लिक इवेंट था एक निजी होटल में, तो वहाँ पे उनकी जो डिस्कशन थी वो बड़ी, उसमें फ्रैंकली स्पीकिंग बड़े लेसन्स थे और लग रहा था कि एक बंदा कुछ काम करना चाह रहा लेकिन वो कर नहीं पा रहा। उन्होंने कहा जी कि 2018 से लेकर 2020 तक जो टैक्स टू GDP रेशो थी वो ऑन डिक्लाइन थी। 3 साल जो कलेक्शन थी वो 3800 अरब रुपए के आसपास रही, उनके बावजूद इसके कि हमने 1500 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए लेकिन हम टैक्स कलेक्शन को नहीं बढ़ा सके। तो इट वाज अ कैंडिड एडमिशन। और साथ ही उन्होंने ये बात भी कही, ये जो दूसरा उनका दावा था इमरान खान साहब का, वो भी गलत साबित हुआ। वो भी गलत, जब वो इक्तदार में आएंगे तो लोग खुद टैक्स देंगे। उसमें एक जो चेंज आ गया है इस साल में, अभी तक इनकी जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत अच्छी जा रही है। पिछले साल इन्होंने क्लोज किया था तकरीबन 4970 अरब रुपए के करीब, जो बेहतरी थी। और इस दफा इनका जो टारगेट है 5829 अरब। लेकिन उसको अगर आप टैक्स टू GDP रेशो के हिसाब से देखें, दैट इज इंपॉर्टेंट ना, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन डेविल लाइज इन द डिटेल। नहीं, एब्सोल्यूट में भी हम देखते हैं, एब्सोल्यूट में पिछले साल रिलेटिवली बेहतर था। इस साल जो इनका हदफ है, मुझे लग रहा है कि पहली दफा कोई पिछले 14-15 साल में FBR इस काबिल हुआ कि मुझे बताएं, जब PMLN छोड़ के गई थी उस वक्त टैक्स टू GDP रेशो 11.1% थी, और अभी क्या है? मैं आपको अगला 18-19 में ये गिरकर होगी 10.1%, जो इनका पहला साल था PTI का। दूसरा साल जो इसका था फर्दर गिर के होगी 9.6%। जो तीसरा साल पिछला खत्म हुआ है उसमें मामूली इजाफा होकर 9.9%, जो 11.1% से अभी भी कम है। और अगर इस साल अगर वो PMLN वाला ही मोमेंटम रखते तो एब्सोल्यूट टर्म में भी तो आज आपकी टैक्स कलेक्शन बहुत बेहतर होती। बहुत बेहतर होती। लेकिन दूसरी चीज इसमें यह कि अभी जो इनका हदफ है वो 10.8% ऑफ GDP पे इनको ले जाएगा, क्लोज टू व्हाट PMLN हैड लेफ्ट। तो इफेक्टिवली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब 5 साल में उन्होंने, या कम से कम 4 साल के अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया FBR के फ्रंट के ऊपर। जो इससे बढ़कर चीज है, जो तीसरा वादा था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का कि ईमानदार हुकूमत है, उसके ऊपर इत्मीनान बढ़ेगा लोगों का और उसके बाद लोग टैक्स नेट में आएंगे। ये अशफाक साहब की प्रेजेंटेशन थी, उन्होंने स्क्रीन पे दिखाई। उन्होंने कहा जी मेरे पास इस वक्त जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं वो तकरीबन 71 लाख लोग हैं, यानी कि 7.1 मिलियन ऐसे अफराद हैं पाकिस्तान में जो FBR के साथ बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड हैं और उनके पास नेशनल टैक्स नंबर है। और उन्होंने कहा जी इसके अगेंस्ट 3.1 मिलियन लोगों ने अपने गोशवारे जमा करवाए हैं। तो बाद में जब क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये जो 41 लाख लोग आपके सिस्टम से बाहर हैं, इनका आप क्या करेंगे? आप इनके एक ऑर्डर क्यों इशू आप करें इसका, और करके इनके NTN नंबर कैंसिल कर दें। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि मेरे पास कैपेसिटी नहीं है कि मैं इन अफराद को टैक्स नेट में ला सकूं। ये कोई छोटा एडमिशन नहीं है, एंड इट इज कमिंग फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो पाकिस्तान का टैक्स चीफ है वो कह रहा है कि मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। रीजन बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो पैसे नहीं मिल रहे, मेरे पास इतनी अफरादी कुव्वत नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि मैं इसको एनहांस कर सकूं। एक और चीज उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक ने $40 करोड़ का कर्जा लिया, एक एग्रीमेंट किया था जिसके तहत FBR में टैक्स रिफॉर्म्स होना थी, और ये मुआहिदा जून 2019 यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत ने किया। तो उन्होंने एक बड़ा उनका एक दिल जला कमेंट, उनका जी FBR जो है ये $40 करोड़ के कर्जे के बगैर बेहतर है। तो ये बहुत ही एक सीरियस एक चीज उनकी तरफ से आई है। उन्होंने कहा जी कि पैसा मेरे नाम पे लिया गया FBR के नाम पे, और ये इस्तेमाल करेगा वजारत खजाना अपना बजट डेफिसिट पूरा करने के लिए या अपने जो रिजर्व्स हैं उनको बढ़ाने के लिए। तो मुझसे कहते ये वादा किया गया था कि आपको जो पैसा चाहिए होगा उसकी आप समरी भेजिए, हम मंजूर कर देंगे। तो उसकी हकीकत अशफाक साहब ने ये बताई कि पिछले साल हमने समरी भेजी तो हमें 2.5 अरब रुपया दिया, और इस साल हमने समरी भेजी तो वैसे ही उसको टर्न डाउन कर दिया गया। तो ये वही, याद रहे, ये वही वर्ल्ड बैंक का कर्जा है जिसके तहत जो उसकी थी आपकी IT सिस्टम था उसको भी उन्होंने रिवैम्प करना था। जो पाकिस्तान का लार्जेस्ट और वर्स्ट एवर डाटा हैकिंग एक हुई थी इस साल गालिबन 14 अगस्त को, जो मैंने ही स्टोरी ब्रेक की तो उस वक्त हुकूमत उसको छुपा रही थी, तो उसका भी उनसे सवाल हुआ कि उसका आपने क्या किया। तो उसका जवाब आगे से ये था, जो हुकूमत पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है, कि उन्होंने कहा जी कि मैंने ये जो प्रेजेंटेशन तैयार की है इस यहाँ पे देने के लिए, ये मैंने एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर के ऊपर तैयार की है। तो ये हालत होगी FBR की जिसके बारे में इतने बड़े बड़े दावे जो आप कह रहे हैं, चलें FBR के गिले अपनी जगह पे, एक काम जो वो कर सकते हैं अगर उनके पास विल है, जैसे आपने खुद कहा कि आप इवन जानते हैं कि FBR के अंदर करप्ट लोग कितने हैं और कौन किस बैकग्राउंड से आया है, तो कम अज कम चेयरमैन FBR ऐसे करप्ट अनासिर से तो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।